बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माजी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुजरात को ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ पे मर्द जो हैं वो निशान हैदर हासिल करते हैं, जबकि गुजरात की जो ख़वातीन हैं उनको भी ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ की एक ख़ातून टीचर जो हैं वो तगमा शुजाअत जो है वो हासिल कर चुकी हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गुजरात ही से तल्लुक़ रखने वाली माजी की माहिर तालीम, महकमा तालीम की अफ़ीसर और बहुत सी गुजरात, कोटला और बुज़ुर्गवाल के अंदर जो इस वक्त ख़वातीन घरों में काम कर रही हैं उनकी टीचर से। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, इनके जो दीगर ख़ुसूसियात हैं या जो इनके इम्तियाज़ात हैं वो अपनी जगह पे, मगर ये पाकिस्तान की शायद वो वाहिद ख़ातून टीचर हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान जाते हुए चलती हुई गोलियों में से गुज़री और सड़क पे बिखरी हुई लाशों के अंदर से गुज़र के अपने स्कूल तक पहुँची। जब ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे मर्द जो हैं वो घरों से बाहर निकलना जो है वो गवारा नहीं करते, तो उनके मुकाबले में ये ख़ातून टीचर्स जो हैं ये अपने घर से भी निकली और घर से निकल के स्कूल तक भी पहुंची और उस दिन इन्होंने स्कूल के अंदर अपने फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप एक तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं जिस मुअज़्ज़ज़ हस्ती से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है यहाँ गुजरात के अंदर, मगर गुजरात से बाहर जो लोग हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि मोहतरमा आबदा बानो जाफ़री साहिबा जो हैं वो एक मुमताज़ माहिर तालीम हैं गुजरात के अंदर। एक बेहतरीन अफ़ीसर के तौर पे काम किया, एक बेहतरीन मुअल्लिम के तौर पे काम किया और दिलेर हैं, और इनकी जो बातें हैं वो बच्चियों के लिए और ख़वातीन के लिए इंतहाई सबक आमोज़ और बड़ी हौसला अफ़ज़ा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आप ये बताएं कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया? मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ये गरीब। अच्छा, तो आपको याद है कि आपके जो टीचर्स जो हैं वो कौन कौन से थे? हाँ, मुझे याद है मिस एजाज थी, मिस फरीदा शेख थी, मिस सैयद मजीदा शाह थी, मिस कुरैशी थी और ये सारी मेरी टीचर्स। अच्छा, ये सारी की सारी टीचर, इनमें से कोई अब हैं इस वक्त हयात या सब? इनमें से सिर्फ मिस फरीदा शेख की डेथ हो गई है और मिस मजीदा शाह की, बाकी हयात बाकी अभी तक हैं। यानी इधर शहर में रह रही हैं या शहर से बाहर हैं कहीं? शहर में रहती हैं, इधर ही रह रही हैं। अच्छा मैम साहबा, ये जो ये तो हो गया ना मैट्रिक जी। मैट्रिक के बाद आपका जो उससे अगला तालीमी सफ़र है वो किस तरफ गया है? अगला मैंने इंटर किया ये फव्वारा कॉलेज से और फिर बीए से लेके ऑनवर्ड मास्टर तक मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से रेगुलर किया और फिर एमएड भी रेगुलर किया, एमएड भी किया, बीएड भी उधर से किया और बाकी उसके बाद फिर मेरी 94 में अपॉइंटमेंट हो गया है बुजुर्गवाल हाई स्कूल में डायरेक्ट सिलेक्टिव में। अच्छा, आप महकमा तालीम में बतौर मुअल्लिम आई 1984 में? जी, 1984 से लेके कब तक आपने महकमा तालीम के अंदर जो है वो जिसको कहते हैं सर्विस की, या कब तक आप मुंसलिक रही? मैं रही हूँ 2015 के एंड 16 तक। मैम साहब, आपके जो क्लास फेलोज़ हैं या जो आपकी फैमिली है, आपके साथ इस ज़िंदगी की दौड़ में और कितनी आपकी क्लास फेलो हैं जो आपके शाना बशाना चली या आपके साथ आपके हम सफ़र रही? मेरी इधर जो क्लास फेलो कोई भी नहीं इस लेवल तक पहुंची, ना वो मेरे शाना बशाना रही हैं। मैं 2 साल ही तो मैंने गुजरात में किया, स्टडी थी मेरी, और उन 2 सालों में 9-10 में जो भी मेरी क्लास फेलो थी कोई भी नहीं आई। कुछ ने 2-4 मुझे याद है सर्विस की है, पीटीसी 19 और 9 ग्रेड तक गई है, बस इससे ऊपर नहीं जा सकती। मैम से एक और चीज़ जो आपसे पूछनी है वो ये पूछनी है कि आपने बतौर हेड मिस्ट्रेस जो है वो अपना करियर का आगाज़ किया, तो ये 1984 का ज़माना था। इसके बाद आपकी प्रमोशन कब कब हुई और किस किस स्कूल में रही आप? मैंने 1984 से लेके ऑनवर्ड में प्रिंसिपल हेडशिप भी मेरे पास रही है और मेरे ख्याल में 5 में मुझे 18 मिल गया था, 90 में मुझे वो मिला था
17 ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، 17 گریڈ، 18 مجھے مل گیا تھا 95-96 میں. اس کے بعد پھر 19 جو ہے وہ مجھے ملا 2010 میں. اس کے بعد پھر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. آپ بطور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر جو ہیں وہ کس کس ڈسٹرکٹ میں رہی ہیں؟ میں رہی ہوں اپنے گجرات میں رہی ہوں اور منڈی بہت میں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مطلب پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جانا، وزٹ کرنا، تو یہ ایک خاتون کی حیثیت سے پھر کس طرح جو ہے؟ میرا خیال میں نے اس کو بہت انجوائے کیا ہے. میرے لیے مشکل اس لیے نہیں مجھے لگتا، میں کسی کے دباؤ میں نہیں آئی، کسی کے پریشر میں نہیں آئی. جو اکارڈنگ ٹو دا رول تھا میں اس کو فالو کرتی رہی، اس کے مطابق کیا. مجھے نہ سیاست کی وجہ سے میں تنگ ہوئی ہوں، نہ سفارش کی وجہ سے ہوئی ہوں. میرٹ پہ میں نے کام کیا ہے. اور ڈسٹرکٹ میں اس وقت تقریباً 900 کے قریب اسکول تھے. میں نے تمام اسکول وزٹ کیے. اسی طرح 10 منتھ کا میرا منڈی بہودین کا ٹنور ہے، تو وہاں پہ 350 ٹوٹل اسکول تھا. وہ میں نے سب کے سب فزیکلی خود ہی جا کے تو ان کو وزٹ کیا ہے. میم صاحب ایک جو یہاں ہمارا ہے کوٹلہ عرب علی خان، اس میں بھی آپ رہی ہیں؟ کوٹلہ عرب علی خان میں میں تقریباً 9 سال رہی ہوں. اور اتنے خطرناک علاقے کے اندر جہاں پہ ایک دن میں کتنے قتل ہوتے تھے؟ اتنا خطرناک کہ ایک دن میں 28 بھی ادھر قتل ہوئے ہیں. اکثر میں اپنی گاڑی پہ جاتی تھی تو جب ہم جاتے تھے تو چوک میں، لنگڑیال چوک میں لاشیں پڑی ہوتی تھیں. یہ صورتحال بھی تھی؟ صورتحال تھی اسی گجرات کے اسی کوٹلہ عرب خان، اسی کوٹلہ عرب علی خان میں. لیکن مجھے ادھر بھی کوئی مطلب ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا. اور نہ ہی وہاں پہ 2 بڑی اسٹرانگ پارٹیز تھیں جو ان کا دشمنی چل رہی تھی. ان کی بچیاں میرے اسکول میں پڑھتی تھیں. مجھے کسی قسم کا کہیں پرابلم نہیں ہوا اور میں نے اپنے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ 9 سال گزارا. میم صاحب مردوں کی اجارہ داری تو ہمارے معاشرے میں ہے ہی ہے، ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں. بطور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر آپ کو کبھی کبھی اس قسم کی اجارہ داری سے واسطہ پڑا؟ مجھے اللہ کا شکر ہے، میں کہتی ہوں شاید میری ماں کی دعا ہے یا میرے ساتھ جس خاندان سے میں بلانگ کرتی ہوں، بیوی کا میرے سر پہ سایہ تھا. مجھے کہیں بھی مردوں سے بڑھ کے میں نے ان کو ڈیل کیا. اور کسی آفیسر کو، اپنے سبارڈینیٹ کو، اپنے آفیسر کو کبھی میں نے یہ آفیسر نہیں سمجھا کہ میں ان سے ڈروں یا کچھ. میں نے جو حقائق ہوتے تھے وہ دھڑلے سے بولتی تھی. یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ گجرات میں واحد لیڈی آفیسر تھی جو ایجوکیشن کی نمائندگی کرتی تھی. اور میں نے کبھی ڈی سی او کے سامنے ریکویسٹ نہیں کی تھی. جو اپنا کام ہوتا تھا وہ دیتی تھی اور ہمیشہ اس نے مجھے اپریشیٹ کیا. میم صاحب 1984 میں آپ بطور معلم محکمہ تعلیم کے اندر آتی ہیں، اور 1984 سے لے کے محکمہ تعلیم کو اب کب چھوڑتی ہیں؟ میں نے 2015 کا اینڈ تھا، 15-16 میں چھوڑا کیونکہ میری مدر بیمار ہو گئی تھیں اور بیڈ ریڈن ہو گئیں اور مجھے پری میچور ریٹائرمنٹ ہوئی. تو اب بھی آپ اس وقت اسکول کے اندر بیٹھی ہیں. یہ جو صبح تیار ہونا، اسکول آنا اور سارا دن مصروف رہنا، یہ ابھی آپ اس پہ تھوڑا سا؟ ہاں، یہ اسکول جو ہے یہ میری اپنی بلڈنگ ہے. میرے اپنے بلڈنگ میں نے کھولا تھا. اس وقت یہ این جی او ٹائپ تھا. جب 81 میں ابھی اسٹوڈنٹ تھی تو تب بھی اسکول کا اجرا میری ماں نے کیا تھا، امی نے. اور یہ غریب بچوں کے لیے تھا، کوئی فیس نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد وہ ان کو چلاتی میری فیملی ہی، ٹیچرز کو پے وغیرہ دیتی تھی. تھوڑا تھوڑا یہ اسکول جو تھا وہ چلتا رہا، این جی او ٹائپ تھا. اس کے بعد میں نے جب وہاں سے پری میچور لی تو پھر میں اس سیٹ پہ 2016 سے میں ادھر بیٹھی ہوں. اسکول کو اب اس کی تعداد 400 ہے تقریباً، اور میرے بچے بڑے اچھے ہیں. بورڈ کو ٹاپ کیا ہے. 20 ٹاپ میں میری ابھی ایک بچی آئی ہے، 2nd ایئر کی یا ہائر سیکنڈری تک ہے. اور مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا ہے جیسے میں ابھی تک جاب میں صبح آتی ہوں اور تقریباً 1 بجے یہاں سے چلی جاتی. میم صاحبہ آپ نے ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر گھر کا ماحول بھی دیکھا، گھر میں بھی ہیں، گھر کے ساتھ باقی لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ معاشرے کے اندر نکل کے باہر جو نوکری ہے وہ بھی کی ہے. تو جو چھوٹی بچیاں ہماری اس وقت زیر تعلیم ہیں، ان کے لیے آپ کے کیا تجربات ہیں؟ آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟
میں دونوں کو، والدین کو بھی اور بچیوں کو بھی خاص طور پر؟ اللہ کا شکر ہے، جب ہم پڑھے تھے اس وقت تو کوئی بچہ پڑھتا تھا، اتنا نہیں کانسیپٹ ہی نہیں تھا پڑھائی کا، لیکن شکر ہے اللہ کا اب ہر غریب کا بچہ بھی نکل کے پڑھ رہا ہے، امید تو پڑھا ہی رہے ہیں وہ تو میں ان بچیوں کو یہی کہوں گی کہ محنت کریں، باہر نکلیں. یہ معاشرہ جو ہے یہ عورتوں اور مردوں کا برابر کا معاشرہ ہے، کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہ کریں، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں جائیں. آپ گھریلو اپنی فیملی کی تو کر ہی رہی ہیں، ایجوکیشن کریں گی، لیکن نیشن کی کریں. ہمارے ملک کو ضرورت ہے، اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے. عورت جو ہے یہ اس کے مرد سے بلکہ 2 اسٹیپ آگے ہو گئی ہے، اور یہ بچیاں ضرور نکلیں، کسی قسم کا خوف نہ کریں. یہ مرد ہیں، مرد بن کے نکلیں اور اپنے کام کو اسی طرح کریں. انشاءاللہ میرا اتنا میری مثال آپ کے سامنے ہے. میں نے ایجوکیشن بھی لی، میں نے جاب بھی کی، ہر فیلڈ میں کی ہے. میں بورڈ کی ممبر بھی رہی ہوں تقریباً 25 سال تک گجرانوالہ کی. مجھے کوئی بٹر ایکسپیرینس نہیں ہوا. جب آپ تہیا کر کے میدان میں آ جاتے ہیں تو ہر چیز آپ کے لیے صاف. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ جلدی رونا آتا ہے وہ خواتین کو آتا ہے. آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے معاشرے کا، تو ہماری جو خواتین ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ حالات کس قسم کے ہوں اور ان حالات کے اندر کس طرح ان کو جو ہے وہ مقابلہ کرنا؟ میں یہ کہتی ہوں رونا تو بزدلی ہے، روئیں نہیں، سوائے اپنے خدا کے علاوہ، اس ذات کے علاوہ کسی کے آگے مت روئیں. رونے سے آپ کمزور پڑ جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بولڈ کریں، اپنا ہر چیز کو فیس کریں. اللہ کے حضور ضرور روئیں، دن میں ایک دفعہ ضرور اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے التجا کریں، روئیں. وہ آپ کا ہر جگہ آپ کی مدد کر رہا ہے، رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ میرے آگے اگلا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو رونا بھی نہیں آئے گا، آپ گھبرائیں گی بھی نہیں، آپ میں کانفیڈنس بھی آئے گا. ان بچیوں کو چاہیے کہ جو میں اس اسٹیج پہ میرے ساتھ میرا خدا ہے اور مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی آپ کے سامنے مشکل ٹارگیٹ ہے ہی کوئی. بہانے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ اور ویک ہو جائیں گے. اگر آپ ہماری روٹس پہ جائیں، میں سب سے پہلے یہ بات کروں گی، ہماری روٹس اسلام، اگر آپ ادھر جا کے دیکھیں تو عورت نے کس طرح اپنی بولڈنس سے کیا. سب سے پہلے میں مثال دوں گی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، ان کی نواسی، کس طرح اس نے کربلا کے میدان میں جناب بی بی پاک زینب نے قافلہ جب تمام شہادتیں ہو گئیں تو انہوں نے کس طرح اس قافلے کی سالاری کی، کس طرح تمام کو لے کے 6 مہینے کا سفر جو وہ پیدل چل کے شام کے بازار میں گئی، وہاں پہ جا کے انہوں نے کس طرح ظالم حکمران کے آگے خطبہ دیا اور اس خطبے میں تمام اپنی کہانی بتائی. اور اس وقت جس نے وہ خطبہ سنا اور ان کی کس طرح شان جو ہے وہ بڑھی. تو ہمارے پاس تو مثال ہے، بی بی پاک کی مثال ہے، جناب سیدہ سلام اللہ کی مثال ہے، جناب زینب سلام اللہ کی مثال ہے. اس کے بعد پھر اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو بہت سی عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے سپہ سالاری کی، انہوں نے ہر چیز کو وہ کیا، تو مرد ان کے آگے کانپتے تھے. تو آپ اس مثال کو دیکھیں، اس کو دیکھیں تو آپ میں حوصلہ ضرور ہے. میم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے ناظرین کے لیے وقت دیا، میرے چینل کو وقت دیا. ایک بار پھر آپ کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. ناظرین آج 24 فروری ہے، سال ہے 2023 اور دن ہے جمعۃ المبارک. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو میں. السلام علیکم.